बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और तमाम लेक्चर्स को बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ सुन रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 हमारा है ग्रामर के मुतालिक। ग्रामर अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है GRAMMAR, ग्रामर। इसको आम तौर पर ग्रामर लिखा जाता है और कुछ किताबों में भी ये लफ्ज़ लिखा होता है ग्रामर, लेकिन ये गलत है। आपने इसको पढ़ना है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर का मतलब क्या है? इसका मतलब है ज़ुबान के कवायद या ज़ुबान के असूल। किसी भी चीज़ को समझने के लिए 3 चीज़ों का समझना जो है वो ज़रूरी होता है: ग्रामर, माहौल और मश्क। ग्रामर जो है वो हमें ज़ुबान के असूल सिखाती है और ये हमें बताती है कि कोई किसी भी लफ्ज़ के बारे में हमें तफसील बताती है, किसी जुमले के बारे में हमें तफसील जो है बताती है। इस चीज़ को मैं आपके सामने एक मिसाल से जो है वो आपको समझाऊंगी। ये लफ्ज़ है एक मस्जिद। अब मस्जिद जो ये एक कलिमा है, ये कलमे में ये इसम है और मानी के लिहाज से ये इसम नकिरा है और इसम नकरा की इक़साम में ये ज़र्फ़ मकान है। तादाद के लिहाज से ये वाहिद है, जिन्स के एतबार से ये मुअन्नस है और बनावट के एतबार से ये जामिद है। तो इस तरह इसकी ये 7 या 8 इक़साम जो हैं, हमें पता चला कि मस्जिद जो है वो ग्रामर के लिहाज से इसकी कितनी जो है इक़साम है। तो इसी तरह से ग्रामर जो है मज़ीद हमें अल्फाज या जुमलों के मुतालिक तफसील बताती है। यानी ग्रामर जो है वो हमें ज़ुबान के असूल सिखाती है और ये सब चीज़ें हमें ग्रामर जो है वो वहाँ से जाकर पता चलती है। यानी ग्रामर का लफ्ज़ अब आप पर क्लियर हो गया, आपने इसको किस तरह से समझना है। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है इसम नकरा, इसम नकिरा। नकरा नहीं पढ़ेंगे, इसम नकिरा, इसम मारफा, सादा और मुरक्कब जुमले। पहले हम डिस्कस करेंगे इसम नकिरा और इसम मारफा को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसम क्या चीज़ है। इसम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है नाम, ठीक है। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। अब वो चीज़ जो है वो कोई इसम नकिरा भी हो सकती है और इसम मारफा भी हो सकती है। मसलन, क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम पर नहीं गए, मसलन अली, कॉलेज, मेज़ वग़ैरह। अब इसम की इस्तेमाल के लिहाज से कितनी इक़साम है? इसम की इस्तेमाल के लिहाज से 2 इक़साम हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं मानी के लिहाज से। इसम की मानी के लिहाज से कितनी इक़साम है? तो इसम की मानी के लिहाज से 2 इक़साम है, इसम नकिरा और इसम मारफा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसम नकिरा की तारीफ़। इसम नकिरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह का नाम हो। इसे इसमें आम भी कहते हैं, मसलन आदमी, शहर, बाग वगैरह। इसके बाद है इसम मारिफा। इसम मारिफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। इसम मारिफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। इसे इसमें ख़ास भी कहते हैं, मसलन कायदे आज़म, कराची, बाग-ए-जना वगैरह। अब हम इसम नकरा और इसम मारफा की मिसालों को देखेंगे। इसम नकरा और इसम मारफा, इसकी पहली मिसाल देखें। ये दरख्त ऊंचा है। इसमें दरख्त इसम नकरा है या इसम आम है, मतलब दरख्त तो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन जब हम इसम मारफा में देखेंगे तो ये आम का दरख्त है, यानी वो ख़ास हो गया, इसम ख़ास। तो आम का दरख्त जो है वो इसम ख़ास है। आम का दरख्त एक ही होता है, ठीक। इसके बाद अगली मिसाल देखें। ये एक किताब है। किताब अब कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। ये इसम नकिरा होगा या इसमें आम होगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि ये कुरान पाक है तो कुरान पाक एक ही किताब है, ये इसम मारफा या इसम ख़ास होगा। इसके बाद अगली मिसाल देखें। ये एक शहर है। शहर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, किसी स्पेसिफ़िक नाम, कोई नाम नहीं यहाँ बताया गया, तो ये इसम नकिरा होगा। तो जब हम बोलेंगे कि ये कराची एक शहर है, तो फिर वो
کراچی چونکہ پاکستان میں ایک ہی شہر ہے اس لیے وہ مخصوص ہوگا اور اس کو ہم اسم معرفہ کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ایک مسجد ہے، مسجدیں تو بہت سی ہوتی ہیں اور لیکن اچھا یہ اسم نکرہ ہوگا، لیکن جب ہم یہ بولیں گے کہ یہ بادشاہی مسجد ہے تو بادشاہی مسجد پاکستان میں ایک ہی ہے اور وہ اسم خاص کہلائے گی، یعنی بادشاہی مسجد اسم خاص یا اسم معرفہ۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں، دریا زیادہ گہرا نہیں ہے، دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ اسم نکرہ ہوگا، اسم عام۔ لیکن جب ہم بولیں گے کہ یہ دریائے راوی ہے تو فوراً سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ بس ایک ہی راوی ہے اور دریائے راوی، تو یہ اسم خاص کہلائے گا۔ چھٹی مثال دیکھیں، باغ سے پھول نہ توڑو۔ باغ جو ہے اسم عام ہے، ویسے تو پھول بھی اسم عام ہی ہوگا، اسم نکرہ اس کو ہم کہیں گے۔ تو باغ جو ہے کوئی مطلب اس کا کوئی نام نہیں بتایا گیا، کوئی سا بھی باغ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہوگا۔ تو جب ہم بولیں گے کہ باغ جناب بہت خوبصورت ہے تو پھر ہمیں فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ باغ جناب کوئی خاص باغ ہے، تو یہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ ساتویں مثال دیکھیں، مجھے پھل پسند ہیں، پھل تو بہت سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اسم نکرہ کہلائے گا کیونکہ میں نے کسی خاص جو ہے اسم کا کسی خاص پھل کا نام نہیں لیا۔ تو جب میں بولوں گی کہ مجھے آم بہت پسند ہیں تو وہ اسم معرفہ یا اسم خاص کہلائے گا، یعنی آم جو ہے وہ ایک پھل ہے اور ایک ہی پھل ہوتا ہے تو یہ خاص ہو جائے گا، یعنی اسم معرفہ کہلائے گا۔ آٹھویں مثال دیکھیں، لڑکی اسکول جاتی ہے۔ اس مثال میں لڑکی یہ بھی اسم نکرہ ہے اور اسکول بھی اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ لڑکی اب کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب میں بولوں گی کہ آمنہ اسکول جاتی ہے تو آمنہ ایک کسی خاص لڑکی کا نام ہوگا تو یہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ اسم نکرہ کی مثال دیکھیں، ایک شہر دریا کے کنارے آباد تھا۔ کوئی سا بھی شہر ہو سکتا ہے جو دریا کے کنارے آباد ہو، ٹھیک۔ تو جب میں بولوں گی کہ لاہور دریائے راوی کے کنارے آباد ہے تو یہ اسم معرفہ ہوگا، یعنی لاہور بھی اسم معرفہ اور دریائے راوی بھی اسم معرفہ، ٹھیک، اسم خاص ہوگا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 10ویں مثال کی طرف، مجھے اپنا اسکول بہت پسند ہے۔ اب آپ کسی بھی اسکول میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب میں یہ بولوں گی کہ مجھے دار ارقم اسکول بہت پسند ہے تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا، یعنی آپ کا اسکول جو ہے دار ارقم وہ ایک خاص اسم خاص ہوگا، اسم معرفہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ کا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے سادہ اور مرکب جملے، اس کی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سادہ جملے، جس جملے میں ایک بات یا خبر بیان کی جائے اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں۔ دوبارہ سے سن لیں، جس جملے میں ایک بات یا خبر بیان کی جائے اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً میں نے پانی پیا، اب اس جملے میں صرف ایک ہی بات کو بیان کیا گیا، یعنی پانی پینے کو۔ میں نے سبق پڑھا، اس میں بھی ایک ہی بات کو بیان کیا گیا، یعنی سبق پڑھنے کو، تو یہ ہو گیا ہمارا سادہ جملہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے مرکب جملے۔ جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ دوبارہ سے آپ اس کی تعریف کو سنیے، جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ دو سادہ جملوں کے درمیان، اور یہ کچھ حروف ہیں کہ اگر یہ دو سادہ جملوں کے درمیان میں آئیں گے تو وہ مرکب جملہ بن جائے گا۔ دوبارہ سے دیکھیے، دو سادہ جملوں کے درمیان جو یہ والے حروف اگر آئیں گے تو وہ مرکب جملہ بن جائے گا، جیسے اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیونکہ، چاہے۔ دوبارہ سے سنیں، اب یہ بات آپ پہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جب دو سادہ جملے ہوں گے اگر ان کے درمیان میں یہ حروف آ جائیں، اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیونکہ، چاہے وغیرہ، تو اس طرح کے حروف جب لگ جائیں گے تو سادہ جملوں کے درمیان میں تو مرکب جملہ بن جائے گا۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے
دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو جب دو سادہ جملوں کے درمیان میں یہ حروف لگ جائیں گے تو وہ جو جملہ ہے وہ مرکب جملہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ پر یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب دیکھیں کہ مرکب جملے کو سادہ یا مفرد بنانے کے لیے حروف کو ختم کیا جاتا ہے۔ مطلب اگر ہم نے دوبارہ سے مرکب جملے کو سادہ جملے میں تبدیل کرنا ہے تو پھر ہم نے ان حروف کو، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، اور یا تو مگر جو پر وغیرہ، ان حروف کو ہمیں سادہ جملے میں سے ختم کرنا ہوگا اور جملے کی دو باتوں کو ایک بنایا جائے گا۔ جیسے وہ سکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے، یہ ہو گیا ہمارا مرکب جملہ۔ پہلے آپ نے سادہ اور مرکب جملے کی تعریف میں نے آپ کو بتائی۔ ٹھیک ہے، اب سادہ جملے اور مرکب جملے کی مثالیں، تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ سادہ جملہ کیا ہے اور مرکب جملے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، سادہ جملہ جس میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں صرف ایک بات بیان کی جاتی ہے یا ایک خبر بیان کی جاتی ہے۔ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ایک سادہ جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے بنانا ہے اس کو مرکب جملہ تو پھر ہم بنائیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ یہ دو جملے ملیں گے تو جو ہے وہ ایک جملہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اب دو جملے ملیں گے تو یہ مرکب جملہ بن گیا ہے۔ وہ یہاں آ کر چلا گیا، یہ ایک سادہ جملہ ہے، اس میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے۔ وہ یہاں آیا اور چلا گیا، اس میں اب دو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے، اور وہ یہاں آیا یہ ایک بات ہو گئی اور چلا گیا یہ دوسری بات ہو گئی، تو یہ بن گیا ہمارا مرکب جملہ۔ نمبر 3 دیکھیں، میں تمہیں محنت کرنے کا کہوں گا، یہ ایک بات ہو گئی۔ ٹھیک، سادہ جملہ ہو گیا، میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو۔ ٹھیک ہے، اس میں دو باتیں ہو گئی اور یہ بن گیا ہمارا مرکب جملہ۔ چوتھی مثال دیکھیں، تم آتے جاتے ہو، اور جب ہم مرکب جملہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو، یہ ہمارا مرکب جملہ بن گیا۔ پانچواں دیکھیں، تمہارے آنے سے بہار آ جاتی ہے، اس میں صرف ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، تو یہ ہمارا کون سا ہو گیا؟ یہ ہمارا سادہ جملہ ہو گیا۔ تو جب ہم اس کو مرکب جملہ بنائیں گے، تم جو آؤ تو بہار آ جائے، یعنی اس میں دو باتیں بیان ہوگی، ایک تم آؤ اور دوسرا تمہارے آنے سے جو ہے وہ بہار آ جائے، یہ ہمارا کون سا جملہ بن گیا؟ یہ ہمارا مرکب جملہ بن گیا۔ یہ دیکھیں چھٹا، وہ وعدے کر کے یاد نہیں رکھتا، اس میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا، تو اس میں جو ہے دو باتیں بیان ہوئی تو یہ ہمارا مرکب جملہ بن گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہوگی۔ اب اگلا دیکھیے آپ، میں نے نماز ادا کی، یہ ایک سادہ جملہ ہے، اس میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، تو یہ ہمارا سادہ جملہ ہے۔ تو جب ہم اس کا مرکب بنائیں گے تو ہم کہیں گے کہ میں صبح اٹھی اور فجر کی نماز ادا کی، یعنی اس میں دو باتیں بیان ہوگی، ایک تو صبح اٹھنا اور دوسرا فجر کی نماز ادا کرنا۔ ٹھیک، یہ ہمارا ہو گیا مرکب جملہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آٹھواں، مزدور کام میں لگ گئے۔ ٹھیک، ایک سادہ جملہ ہے، ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، تو مزدور یہاں آئے اور کام میں لگ گئے۔ ٹھیک، اس میں اب دو باتیں بیان ہوگی تو یہ ہمارا بن گیا مرکب جملہ۔ ہم نے صبح سویرے ناشتہ کیا، اس میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، سادہ اور مفرد جملہ ہے یہ، تو ہم صبح سویرے اٹھے اور ناشتہ کیا، اس میں دو باتیں بیان ہو گئی، اٹھنا اور ناشتہ کرنا، تو یہ ہمارا مرکب جملہ ہے۔ 10واں دیکھیے، بچوں نے خوب ورزش کی، یہ ایک سادہ جملہ ہے، بچے پارک میں گئے اور خوب ورزش کی۔ امید ہے بچوں کہ آج میں نے آپ کو جو گرامر کے متعلق بتایا، پھر اس کے بعد میں نے اسم معرفہ اور نکرہ کے بارے میں بتایا، اس کی مثالیں دی، اس کے بعد ہم نے سادہ اور مرکب جملے کیے اور اس کی مثالیں دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، پہلے ایک لیکچر میں نے آپ کو جو ہے وہ خط لکھنے کا طریقہ بتایا تھا، آج ہم سیکھیں گے درخواست نویسی یا درخواست لکھنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، چند بنیادی رہنما اصول، درخواست نویسی، اس کے چند بنیادی رہنما اصول کہ اگر ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں
تو کبھی بھی ہم جو ہے وہ درخواست لکھنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ کو پتہ ہے، خود بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 2 یا 3 سے درخواست لکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن بچے بڑی کلاسز میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو ان کی بیسک مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں. ایون کبھی اگر آپ خود سے درخواست لکھ کر اسکول میں بھیجتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ ٹیچر کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے سکھایا تو اس طرح سے تھا، لیکن بچے نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کیا ہوا ہے. تو بہرحال اب آج آپ جو ہے درخواست لکھنے کے طریقوں کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، اور کوشش کریں کہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گی وہ اسی طریقے سے آپ کریں، اور آئندہ درخواست لکھنے میں آپ کبھی غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے، اب آ جائیں ذرا. اس کا جو نمبر 1 اصول ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دائیں طرف 1 یا 2 الفاظ کی جگہ چھوڑیں. جب بھی آپ لکھنا شروع کریں، جیسے کہ آپ پیراگراف سٹارٹ کرتی ہیں، تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں، بک میں دیکھیں، یا ویسے آپ کو ٹیچر بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ 1 یا 2 لفظ کی جگہ کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جب دائیں طرف سے لکھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے پہلے تھوڑی سی جگہ کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے لفظ کو لکھنا ہے. اچھا، اب یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے نا یہ اس کے پیٹرن کے بارے میں بھی بتاتی جاؤں گی کہ دیکھیں یہاں پر ہم نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی. بخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، الف بے جیم. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کا ہے جو بورڈ کا پیٹرن ہوتا ہے اس کے مطابق، کیونکہ آپ 6 کلاس سے اسی پیٹرن کو سیکھنا شروع کریں تاکہ جب آپ 9th میں جائیں اور بورڈ کے پیپرز انشاءاللہ تعالیٰ دیں تو آپ کا یہ طریقہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ہو اور اس میں پھر کسی غلطی کی گنجائش نہ رہے. تو بورڈ میں آپ نے کبھی بھی اپنے اسکول کو مینشن نہیں کرنا ہوتا جو جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں. آپ نے ایک فرضی اسکول کا نام لکھنا ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ شہر کو مینشن کریں. وہاں پر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول فیصل آباد کی جگہ پر آپ لکھ دیں گی الف بے جیم. ٹھیک جناب. اچھا، اب دوسری بات، جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ تحریر کریں. جب آپ درخواست لکھتے ہیں تو بخدمت جناب پرنسپل، اس کے آگے آپ نے صاحب نہیں لکھنا، چونکہ آپ نے جناب لکھ دی ہے تو اب آپ اس کے آگے صاحب نہیں لکھیں گے. ٹھیک، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اس کے بعد آگے آ جائیے کہ دوسری سطر میں عنوان یا موضوع تحریر کریں. ٹھیک ہے، تاکہ جب جو بھی آپ کسی ادارے میں درخواست دیں یا کہیں پر بھی آپ اپنے پرنسپل کے نام بھیجیں تو فوراً سے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کس جو ہے کام کے لیے درخواست جو ہے دی گئی ہے. تو عنوان بالکل جس طرح سے آپ نے بخدمت لکھا تھا، تھوڑی سی جگہ چھوڑی تھی، اسی طرح سے آپ عنوان لکھیں گی اور اس کے بھی سٹارٹ میں تھوڑی سی جگہ چھوڑیں گی، اور لاسٹ میں بالکل آپ اس کی ترتیب رکھیں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کا عنوان یا موضوع لکھ دیں گی. اس کے بعد آپ آ جائیں گی تیسری لائن میں، دائیں طرف جناب عالی لکھیں اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگائیں. بالکل اس طرح سے یہاں آپ نے اس ترتیب کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، اس کی ترتیب خراب نہیں ہونی چاہیے. جناب عالی، ٹھیک ہے، اس کے آگے ندائیہ کی علامت. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر رابطہ کی علامت لگائیں گے پھر ساتھ ہی لکھنا شروع کرنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے لگائی ندائیہ کی علامت تو اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گی. اوکے، اس کے بعد آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ ایک بات میں نے آپ کو اور بتانی ہے. اکثر بچے عالی کے اوپر کھڑی زبر لگاتے ہیں اور اس کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں، وہ رانگ ہوتا ہے، غلط ہے. وہ آپ نے لکھنا ہے جناب عالی اور اسی طریقے سے لکھنا ہے، اور اس کے آگے ندائیہ کی علامت لگا کے اس کے بعد بالکل جہاں پر آپ نے ندائیہ کی علامت لگائی ہے اس پر آپ نے آ کے لکھنا ہے مؤدبانہ گزارش ہے کہ، مؤدبانہ گزارش ہے کہ. اس کے بعد آپ کا جو ہے فیس معافی کی درخواست لکھ رہے ہیں. آپ کا جو نفس مضمون ہے فیس معافی کے متعلق ہے، یا کسی بیماری کی درخواست آپ دے رہے ہیں، یا آپ کو شادی میں جانے کے لیے چھٹی کی درخواست چاہیے، جو بھی ہے وہ آپ کا نفس مضمون ہوگا اور اس کو آپ نے ان لائنز میں لکھنا ہے. اور آپ نے یہ لازمی بنانی ہے، اس چیز کو لازمی کرنا ہے کہ اس کو 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف میں آپ بنائیں گے. ٹھیک، اس کو یہ نہیں کہ یہاں سے آپ نے شروع کیا اب آپ یہاں پر جا کر ہی ختم کریں گی، نہیں، ایسے نہیں کرنا. اس کو 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف بنا لیجئے اور اپنی درخواست لکھیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی میں نے جو بنیادی رہنما اصول میں بھی لکھا ہوا ہے، درخواست 2 یا 3 پیراگراف میں لکھیں. اچھا، اب اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا. یہاں پر آپ جو ہے جب آپ کی درخواست مکمل ہو جاتی ہیں اس لائن پر آپ لکھیں گی آپ کی شکر گزار ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد
اب آپ دوبارہ سے ایک بات بتائے گی کہ پہلی 3 سطور میں دائیں طرف برابر جگہ چھوڑیں. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ پہلی 3 جو لائنز ہیں اس میں آپ نے برابر برابر جگہ چھوڑنی ہے. اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار. ٹھیک, درخواست گزار لکھیں یا العارض. لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ درخواست گزار لکھیں, کیونکہ جب بچوں سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ درخواست گزار یا العارض دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں, تو بچے وہ دونوں ہی لکھ دیتے ہیں. تو یہ غلطی بھی مت کریں. آپ بس یہ کریں کہ آپ درخواست گزار لکھیں اور جس لائن میں آپ درخواست گزار لکھ رہی ہیں اسی لائن میں اسی کے برابر دائیں سائڈ پر, کیونکہ درخواست گزار تو بائیں طرف چلا گیا نا, تو اب دائیں طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے. آپ نے لفظ تاریخ کو نہیں لکھنا, نہ ہی مورخہ وغیرہ کچھ لکھنا ہے. آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے ہندسوں میں, مہینہ لکھنا ہے آپ نے لفظوں میں, سال پھر آپ نے لکھنا ہے ہندسوں میں. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ تاریخ آپ ہمیشہ اسی طرح سے لکھیں گی. ڈیٹ لکھیں گی جیسے 4, اس کے آگے چھوٹی سی ختمہ کی علامت لگا دیں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد مہینہ لکھیں گی آپ لفظوں میں, اور اس کے بعد سال لکھیں گی آپ ہندسوں میں. ٹھیک, یہ تاریخ لکھنے کا یہی طریقہ ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں گی کہ درخواست گزار آپ کی تابع فرمان شاگرد. ٹھیک ہے, جب آپ پرنسپل کے نام لکھیں گی تو پھر آپ جو ہے تابع فرمان شاگرد یہاں پر لکھیں گی, اور یہاں پر آپ اپنا نام نہیں لکھیں گی. الف ب جیم آپ اوپر لکھ چکی ہیں, یہاں پر آپ حمزہ چھوٹی اے بڑی اے, یہاں پر آپ اپنی جماعت لکھیں گی, جماعت ششم. رول نمبر لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتی ہیں. اس طرح سے آپ کی جو ہے درخواست مکمل ہو گئی ہے. درخواست مکمل. ایک بات میں نے آپ کو اور بتانی ہے کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ درخواست جو ہے وہ ایک صفحے پر ہی ہو. اگر آپ یہ والی لائنز کو چھوڑ کے اگلے صفحے پر لے جاتی ہیں وہ درخواست لکھنے کا غلط طریقہ ہوگا. درخواست آپ نے ایک ہی صفحے پر لکھنی ہے. اور دوسرا یہ کہ درخواست میں 5 نمبر اس کے مواد کے ہوتے ہیں اور 5 نمبر اس کے طریقہ کار کے ہوتے ہیں. یہ ہے آپ کا درخواست لکھنے کا طریقہ. امید ہے کہ آپ اس کو آئندہ اسی طرح سے لکھیں گی. ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, اور آپ اس کو یوٹیوب پر بار بار دیکھیں, اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو اپنی آن لائن اسکول جو آپ کی ہوم اسکولنگ ہے ان ٹیچر سے آپ کانٹیکٹ میں رہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.